बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बान ख़ल्क़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर राना। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मुआशरे के अंदर इंसाफ़ जब तक वहाँ पे मुहैया नहीं होता तो वहाँ पे बिगाड़ पैदा होता है और अदालतें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं उस माशरे के अंदर बिगाड़ को जो है सुधारने में। आज हमारे इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो गिलगित बल्तिस्तान के में मौजूद जो अदालतें हैं उनके किरदार पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनलिस्ट और मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह आज भी हमारे मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़िया निगार ईमान शाह साहब और सीनियर जर्नलिस्ट शब्बीर मीर साहब। इसी हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरा होगा वो ईमान शाह साहब से होगा। सर, गिलगित बल्तिस्तान में जैसा भी सेटअप है, 2018 आने वाला है या जो भी आर्डर है उसके तहत सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का वजूद यहाँ मौजूद है, चीफ कोर्ट यहाँ मौजूद है, इनका किरदार आप कैसा देखते हैं? देखिए, किरदार से पहले तो आप थोड़ा सा इसका ये जायज़ा लेना कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला हतमी होता है। बदकिस्मती ये हुआ कि बात यह है कि 28 अगस्त 2018 को जस्टिस राना मोहम्मद शमीम साहब रिटायर्ड हो गए। अब ज़ाहिर है जावेद साहब रहते थे जस्टिस, अब वो भी रिटायर हो गए। वो फिर सिंगल बेंच तो समाप्त नहीं कर सकता था। 1.5 साल तक एक जज की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। मार्च 2019 में जस्टिस रिटायर्ड जावेद साहब भी रिटायर्ड हो गए। उसके बाद सुप्रीम अपीलेट कोर्ट पे ताला लग गया। अब उसमें जज क्यों तैनात नहीं हो रहे थे? उसमें तैनात जज इसलिए नहीं हो रहे थे कि यहाँ पे जो है ना वो स्टेक होल्डर्स 3 हैं। चीफ मिनिस्टर अपने कुछ मामला तय कर रहे थे, गवर्नर अपने कुछ मामला तय कर रहे थे, वज़ीर अमूर कश्मीर अपने मामला तय कर रहे थे। क्योंकि ये तीनों की कॉम्बिनेशन से कहीं जाके समरी थ्रू कश्मीर अफेयर्स, फिर वजारत कानून, फिर फाइनली प्राइम मिनिस्टर तक अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो राना अरशद साहब वो चीफ जस्टिस आ गए सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के। फिर चीफ कोर्ट से वज़ीर शकील साहब ऊपर चले गए। अब वो बेंच कंप्लीट हो गया, केसेस की समाअत हो रही है। 1.5 साल तक वो केसेस रुके रहे, लोगों की सज़ाएँ थी, किसी की ज़मानतें होनी थी। अगर वो इजाफी 6 महीने जेल में रहे तो उसका सारा जो गुनाह है ना वो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत पे है। जो उनकी ज़िंदगी के 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने जो भी उन्होंने जेल में गुजारे हैं उसका सारा हिसाब किताब सूबाई हुकूमत से लेके वफाकी हुकूमत तक। एक तो ये है। दूसरी बात जो मुझे उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है वो चीफ कोर्ट से नज़र आ रही है। चीफ कोर्ट से इसलिए नज़र आ रही है कि जस्टिस मलिक हक नवाज साहब चीफ जस्टिस हैं चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के, और उन्होंने आते ही जिस तरह की रिफॉर्म्स वहाँ पे शुरू की हैं चीफ कोर्ट में, वो मेरे ख्याल में मैं उस पर मैं बात करूँगा। अभी फिर मीर साहब मेरे ख्याल में इस हवाले से वो करेंगे, इसके बाद फिर मैं उसी पे मैं थोड़ा सा वो मीर साहब से, बल्कि इसी हवाले से इसी तनाजुर में हम सवाल पूछेंगे कि वो कौन से ऐसे इकदाम, जैसे ईमान शाह साहब ने बताया कि मलिक हक नवाज साहब ने बड़े अहम जो है वो इकदाम उठाए हैं एज अ चीफ जस्टिस चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत से वो कौन से ऐसे इकदाम उन्होंने? ठीक है ताहिर राना, मैं इस इकदाम से पहले सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। उसमें देखें 2 जजेस तो अब हो गए हैं, तीसरे जज की समरी मतलब इतनी मरतबा गई है, वापस आई है, फिर गई है। हालांकि एक जज की अभी पोस्ट वैकेंट है। मसला ये है कि जो लोग हैं जो मुक़्तदर हल्के हैं आखिर क्यों नहीं करते हैं जज भर्ती? ये अदालत है भाई, इंसाफ। अगर अदालत में जज इंसाफ के लिए नहीं है तो लोग किधर जाएंगे? और तो कोई दरवाज़ा नहीं है ना। तो अब ये है कि ये समरी चली जाती है, कभी उधर इत्तफाक राय नहीं, कभी इधर इत्तफाक राय नहीं, और ये प्रोसेस चलता जा रहा है। और लोग जिस तरह सफ़र कर रहे हैं वो मतलब 3 जजेस हैं तो 2 इस वक्त काम कर, इजाफी उनके ऊपर बोझ है। जो 2 जजेस हैं उससे पहले एक जज के ऊपर सारा बोझ था, उससे पहले जज ही नहीं था। तो ये सूरत हाल। अच्छा, फिर इसका नुकसान क्या होता है कि इस इल्तवा के शिकार अंदर बड़े क्राइसिस हैं। आपके सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट के अंदर एम्प्लॉइज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बड़े मसले हैं। किसी को किधर तबादला, किसी का कहाँ तबादला, फिर वो कंप्लेंट्स हैं कि जी उधर लॉकडाउन है, खाने को नहीं मिलता, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये आप स्ट्रीम लाइन तो करें ना जी आपका जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के अंदर अभी तक जो रूल्स हैं इनके वो भी नहीं बने हुए हैं। तो ये मतलब इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है और इनको ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि दायरा है फिर ये ठीक होंगे तब हम ठीक होंगे ना। चीफ कोर्ट के हवाले से तो मैं इससे पहले चीफ कोर्ट से खबर दे दूँ
جی آپ بڑی ہاں، بڑی میں آپ کو بتاتا خبر ہوں، تو میں لازمی ابھی بات میرے خیال میں میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چیف کورٹ میں کچھ از خود نوٹسز ایسے چیف کورٹ لینے جا رہی ہے، شاید میرے پاس جو 6 کیسز میری انفارمیشن ہے ان پہ از خود نوٹسز ہو رہے ہیں، اس کے بعد یہاں جی بی کے اندر بڑی کھلبلی مچنے والی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کیسز کیا ہیں؟ سیاسی سیاسی تعلق ہے؟ اس میں کرپشن کی کیسز بھی ہیں، اچھا، کچھ اپوائنٹمنٹس کے اوپر بھی ہیں، اچھا انلیگل اپوائنٹمنٹس کے اوپر بھی ہیں، کچھ ڈپارٹمنٹس کے اوپر وہ آپ کو پتہ ہے ملک حق نواز صاحب کا ایک بڑا مشہور کیس آیا تھا واٹر اینڈ پاور میں، کوئی ٹربائن اینڈ جنریٹر سیٹ، ٹی جی سیٹس کہتے ہیں نا ان کو، ٹربائن جنریٹر سیٹس جو پاور ہاؤسز کے لیے آتے ہیں، اس کے ٹینڈرز کے اوپر انہوں نے ایک پیٹیشن کے اوپر ایک ڈیسیجن دیا تھا۔ اس ڈیسیجن میں ایک پیرا ہے، اس میں ملک صاحب نے یہ لکھا تھا کہ میں نے جو پاور میں ان ٹینڈرز میں گپلے دیکھے ہیں وہ ایک ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں ہے، اس نے کہا تھا گلگت بلتستان کے تمام ڈپارٹمنٹس میں کم و بیش اس طرح کے گپلے اور کرپشن ہو رہی ہے۔ اور وہ فیصلہ جو ہے نا، جو چیف کورٹ نے صوبائی حکومت کے اوپر کرپشن کا ایک داغ لگا دیا نا، وہ فیصلہ انٹیکٹ ہے۔ اس فیصلے کے خلاف یا تو یہ تھا کہ صوبائی حکومت سپریم اپیلیٹ کورٹ جاتی، اپیل دائر کرتی کہ جی چیف کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کہ کوشچن مارک ہو گیا نا، کہ سارے ڈپارٹمنٹس میں کرپشن ہو رہی ہے۔ یہ میں آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں، میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے، جی میرے پاس فیصلے کی کاپی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ پاور کا تو یہ سامنے آ گیا گپلا، بھائی لوسٹ ہے، اس کو آپ نے کانٹیکٹ نہیں دیا۔ یہ وہ سارے والا تو نہیں ہے جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے سارے دیکھیں نہیں اس میں تو وہ پوری ڈیٹیل لکھی ہے نا، وہ کوئی 25 پیجز کا وہ ڈیسیجن ہے، اس میں ایک پیرے میں انہوں نے سمرائز کیا ہے یا اس کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ واٹر اینڈ پاور میں تو ثابت ہو گیا، لیکن بعد نظر میں گلگت بلتستان کے تمام سرکاری ڈپارٹمنٹس ماشاءاللہ کرپشن کے بادشاہ کنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جو سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر والا ایشو آ گیا شاید یہاں پہ نہیں، اس میں صرف آخری بات کر رہا ہوں، اگر صوبائی حکومت اس کے خلاف سپریم اپیلیٹ کورٹ چلی جاتی، وہاں سے اپنے آپ کو کلیئر کرواتے تو زیادہ بہتر تھا۔ چیف کورٹ کا وہ ڈیسیجن اب اس صوبائی حکومت کے گلے پڑے گا اگلے الیکشن میں، یہ مخالفین اس کو اچھالیں گے۔ یہ میں دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتیں جب ایکشن لیتی ہیں نا، سو موٹو ایکشن لیتی ہیں یا پھر ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے اندر آ کے کرتی ہیں، تو پاکستان کے اندر اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس بات کو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ جب جو آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے نا، لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، تو مجبوراً بعض اوقات عدالتوں کو بھی آنا پڑتا ہے۔ ویسے آنا تو نہیں چاہیے، میرے ذاتی رائے تو ہاں، چیف کورٹ کی یہ جو اہم بالکل جو ایک نوٹس لیا گیا ہے، ہاں پرائیویٹ سکولز کا ایشو ہے، کرونا کٹوتی ہے، یہ سب سے بڑی کرونا کٹوتی ہے۔ اس کے اوپر دیکھیں، یہ اسی کی میں اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جو ٹیم ہے نا وزیر اعلیٰ کی یا گورنمنٹ کے پاس جو لوگ ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا ہوم ورک کرنا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں کہ یار بس ٹھیک ہے سب سے 5% کاٹو، آپ بیٹھ کے ذرا دیکھیں، پھر لوگ اسی طرح دیکھیں، اس کے بعد پھر ریئیکشن آنا شروع ہو گیا۔ چلے ریئیکشن آ گیا تب تو آپ کریں نا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ نے بھی روزہ رکھا ہے، آپ بھی تھکے ہوں گے، دن بھر آپ کا بھی کام ہوگا، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے نا، اس طرح کی کاہلی کریں گے، تو پھر کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا اور پھر آپ کو کٹرے میں پیش آپ موقع نہیں دیں، آپ نہیں موقع دیں۔ یہ آپ کے اوپر بھی ہے کہ آپ اپنا کام ٹھیک کریں تاکہ اور کوئی موقع نہیں ملے۔ میر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، ایگزیکٹلی دیکھیں، صوبائی حکومت کا جو سربراہ ہے چیف منسٹر، اس کے بارے میں تو یہ طے شدہ بات ہے نا کہ کوئی ایسا مطلب آپ گورنمنٹ کا گورننس کا کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے یا کوئی ایسا اندر اس کا مطلب سسٹم ایسا نہیں ہے جس کو چیف منسٹر نہیں سمجھتے ہوں۔ مطلب وہ بہت اس معاملے میں اللہ نے ان کو ایک صلاحیت گاڈ گفٹیڈ ہے، صلاحیت اس کو دی ہوئی ہے۔ اب کوئی ڈیسیجن کرنے سے پہلے وہ اس کو ذرا دیکھے، اس کو اب بار بار ایک فیصلہ وہ کرے، اوپر سے عدالت اس کا وہ فیصلہ دے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، حکومت جو ہے نا وہ تھوڑی وہ بھیگی بلی والا ایک ایشو بن جاتا ہے۔ ابھی چیف کورٹ نے، میں آپ کو ایک اور چیز میں بتاتا ہوں کہ جب تک ملک صاحب جس بیماری سے نکل کے یہاں تک پہنچے نا، آپ کو پتہ ہے ملک حق نواز پہ جو دل کا دورہ ہارٹ اٹیک ہوا ان کو، اس میں ہوا کیا ہے، میں آپ کو آج میں بتا رہا ہوں، شاید کسی کو نہیں پتا ہو، وہ 16 سیکنڈ وہ اس کو آلموسٹ 16 سیکنڈ کے لیے وہ ختم ہو چکا تھا۔
اس کے بعد اس کو الیکٹرک شاک آخری ہوتا ہے وہ 220 وولٹ پہ رکھ کے کرنٹ دیتے ہیں. وہ لاسٹ ایک آپشن ہوتی ہے کہ اس مرحلے سے گزر کے اللہ تعالیٰ نے شاید ان سے کوئی بہت بڑا کام ہے. میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ جو سوچ رہے ہیں کہ شاید اسی وجہ سوچ رہے ہیں, وہ جو سوچ رہے ہیں اگر اس میں وہ جو سوچ رہے ہیں اس کا اگر 40% بھی کر جاتے ہیں نا اس سال 100 سال کے عرصے میں, تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نئی زندگی دی تھی اس کا انہوں نے واقعی شکر ادا کیا. دیکھیں اس میں ایک میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے کہ اب آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں, نگران سیٹ اپ آ رہا ہے, تو دیکھتے جائیں گے ہم کہ جج صاحب جو ہیں وہ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن پبلک انٹرسٹ میں ایک سوال ہے وہ یہ کہ پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے صوبائی حکومت کی طرف سے مختلف اعلانات پریس کانفرنس کے ذریعے مشیر اطلاعات وزیر اطلاعات صاحب نے بھی کچھ آپ سیریس لیتے ہیں نہیں, اگر سیریس نہ بھی لیں لیکن لوگوں کا بڑا وہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں معاف ہوں گی. یہ جو چیز کورٹ کی طرف سے طلب کیا گیا ہے اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتا ہوں. آگے کیا ہونے جا رہا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ دونوں ماشاءاللہ سے گہری نظر رکھتے ہیں, تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ چیف کورٹ آیا اس معاملے پہ کوئی لوگوں کو فائدہ دے گی, ریلیف دے گی؟ میں میر صاحب آپ بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پیٹیشن اس کے اوپر ہو گئی جو ہماری اطلاعات ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس پہ جس نے بھی پیٹیشن ڈالی ہے اس میں یہ موقف ہے کہ میرے خیال میں جو پرائیویٹ سکولز ہیں یہ دوبارہ فیسیں لے رہے ہیں اس کے خلاف ہے. شاہ صاحب میرے خیال میں یہی ہے نا, تو اس پہ یہ کہا گیا کہ آپ ان کو روکیں یا ان کے خلاف کچھ ایکشن کریں قانونی طور پہ کہ لاک ڈاؤن میں کس طرح لوگ فیسیں دیں گے. خیر اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے دیکھیں, آپ پرائیویٹ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی تو انہی فیس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں نا. بہرحال یہ عدالت کا کام ہے اس کو کس طرف انہوں نے فیصلہ دینا ہے. لیکن اس سے پہلے جو حکومت نے بھی ایک اعلان کیا تھا جس کی طرف ابھی شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ دیکھیں یہ ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جو کہ شمس میر سے متعلق تھا, ان کو منسوب کر کے یہ کہا گیا تھا کہ ہم کمپنسیٹ کریں گے. تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم نے پوچھا تو ہمیں انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا. بعد میں جو انفارمیشن میرے پاس تھی اس کے مطابق انہوں نے ایک سوچ اپنے ذہن میں کی تھی, بنائی تھی, ایک ذہن بنایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بل ہم لے کے آئیں گے کیونکہ یہاں پہ اماؤنٹ جو تھی وہ کوئی 1.5 ارب یا 2 ارب کی بات ہے سوری. تو حکومت نے یہ سوچا تھا کہ ہم ایک قانون سازی کریں گے اور اس پہ ہم یعنی گریجولی ان کو پیسے دیں گے, یہ 1.5 ارب 2 ارب جو بنتے ہیں. تو قانون سازی اب آخری دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کریں گے اگر انہوں نے مائنڈ چینج نہیں کیا اسی کے اندر ایڈ کرتے یا شاید الگ سے تھا یہ, کیونکہ اس میں سر لیکن اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ یہ بے شک آرام سے قانون سازی کر سکتے تھے, لیکن بعد کی جو حکومت اگر ان کی نہ وہ دبا کے رکھا ہوا ہے. لیکن جو پوائنٹ ہے طاہر رانا, میں اور بات کر رہا ہوں شاہ صاحب, صرف ایک پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون سازی ہو بھی جائے نا اس کے بعد جو بھی حکومت اگر ان کی نہیں آگے کیا اس کو اون کرے گی, مسئلہ ادھر آتا ہے. مسئلہ تو بہت بڑا ہے. پر میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ میں عدلیہ کی بات کی میر صاحب نے کی, ان کو بہت زیادہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا عدلیہ کا جو ایک بہت زیادہ فعال رول اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. وہ اس لیے ہے سر کہ جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں نا پھر عوام جو ہے نا عدلیہ کی طرف آخری جو امید ہوتی ہے نا وہ پھر عدلیہ ہوتی ہے, اور عدلیہ سے بھی لوگ مایوس ہو جائیں تو پھر خودکشی ہے. تو خودکشی سے بہتر ہے نا لوگوں کو عدلیہ جو امید کی آخری کرن ہے وہ اپنا کردار ادا کرے جو اس وقت چیف کورٹ گلگت بلتستان ادا کرنے جا رہی ہے. اور میں ایک آخری میسیج دوں گا جو سرکاری اداروں میں کرپشن کرتے ہیں ان کو میں یہ میسیج دوں گا کہ وہ ذرا ہاتھ اب ہولا رکھیں, کیونکہ میرے خیال میں اب اس طرح نہیں ہوگا کہ یہاں پہ چونکہ نیب اپنا کوئی رول پلے نہیں کر رہا, ایف آئی نہیں کری ہے, اب میرے خیال میں چیف کورٹ ان معاملات کو بھی شاید اگلے کچھ ہفتوں کے بعد اس پہ بھی ایکشن لینے جا رہی ہے. بالکل. ناظرین, ایمان شاہ صاحب کی اسی پیغام کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کر رہے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.